अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। जी 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 करो शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा आप थोड़ा सा बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरों बाग में हैं कोई दम का चहे जहाँ, बुलबुले उड़ जाएगी सोना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लोला के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम हाजिर हुए हैं एक महरूमा की चहलुम की फातिया में। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला तबारक व तआला इस ज़िक्र खैर के सदक़े से महरूमा को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। प्यारे आका इस्लाम की प्यारे दीवानों, महफिल मिलाद जो हम मनाते हैं और मनाने भी चाहिए, हमारा जो सिस्टम है कि हम प्रोग्राम भी रखते हैं महफिल, तो दो जगह बांट लेते हैं। एक जगह मिलाद होती है, दूसरी तरफ कलाम बख्शी जाती है। तो बराए मेहरबानी जब मिलाद हो तो मिलाद के अंदर ही बैठना चाहिए। ये नहीं कि हम दो ग्रुप बना लें, एक पार्टी वाले मिलाद करें और दूसरी पार्टी वाले कलाम बख्शें। जहाँ मिलाद होती है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, तो यहाँ भी यही कलाम बख्शी जाती है, ये दुरूद पढ़ा जाता है, दुआ की जाती है, नात पढ़ी जाती है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाती है और उस महरूम के लिए सब कुछ किया जाता है। क्यों ना तो हम एक ही जगह बैठ जाएं। हम तो सिस्टम आउट कर देते हैं कि एक जगह कलाम बख्शी जाती है, दूसरी जब प्रोग्राम होता है वो 5 बंदे होते हैं, 5 इधर बैठ जाते हैं, 5 इधर बैठ जाते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, अर्ज़ करूँगा कि आप पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ, आपकी मेहरबानी होगी। एक कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की जुज़ का तिलावत करने का शर्फ का हासिल किया है, व बिल वालिदैन इहसान, यानी माँ बाप पर एहसान का। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
جو ایک ماں ہے، ماں کا لفظ بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، بہت سندر ہے۔ جب ماں کا لفظ دل سے نکلتا ہے، ماں کا لفظ جب دل سے نکلتا ہے تو بڑی محبت اور پیار والا لفظ نکلتا ہے۔ 60 سال کا بوڑھا ہو جائے اور اگر وہ اکیلا بیٹھا ہو تو اس سے پوچھا جائے کیا تجھے ماں کی یاد آتی ہے، تو وہ بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ ماں کا لفظ بھی ایسا ہے۔ کتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن ماں تو ماں کی یاد آتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے مائیں موجود ہوتی ہیں، تب ہمیں ماں یاد نہیں آتی ہے، جب ماں چلی جاتی ہے تب یاد آتی ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب تک ماں زندہ رہی کبھی نہیں گئے، اور جب ماں اس دنیا سے گئی پھر فاتحہ پر فاتحہ ہو رہا ہے۔ اب لگتا ایسا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ماں سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ماں دنیا میں رہی تب ہم نے محبت نہیں کی، اور جب ماں چلے گئی تب ہمیں ماں یاد آتی ہے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کا ادب کرو، ماں کا احترام کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک گلگستان سے گزر ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک قبر پھٹتی ہے، اچانک قبر پھٹتی ہے اور قبر سے ایک شخص کے گردن نمودار ہوتی ہے، اور گردن نمودار ہوتی ہے اور غدے کی طرح آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، وہ سامنے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے نا، جاؤ پورا معاملہ ان سے جا کر پوچھنا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جھونپڑی کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں بوڑھی اماں، میں نے ایک معاملہ دیکھا، ماجرا دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص کی گردن نمودار ہوئی اور وہ گدھے کی طرح چلا رہا تھا۔ جب اتنا سنا تو بوڑھی ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، جو آپ نے دیکھا سچ ہے، جو آپ نے دیکھا سچ ہے، وہ کسی دوسرے کی قبر نہیں ہے، وہ میرے بیٹے کی قبر ہے، وہ میرے بیٹے کی قبر ہے جن کو میں نے اپنے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا تھا۔ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ شراب پیتا تھا، شراب کے نشے میں 24 گھنٹے مست رہتا تھا، لیکن میں بار بار کہتی تھی بیٹے شراب نہ پیا کرو، نشہ نہ کیا کرو، بار بار کہتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا اے امی، اے ماں، گدھے کی طرح نہ چلایا کر، میں گھر پر آتا ہوں تو آپ چلاتی ہو، گالیاں نکالتی ہو، بار بار کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہو؟ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس نے یہ کہا، ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا تو مجھے کہتا ہے گدھے کی طرح مت چلایا کرو، ایک دن آئے گا تو گدھے کی طرح چلاتے
چلاتا چلاتا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جب میں نے یہ کہا، میرے دل سے جب یہ لفظ نکلا، تو جب یہ لفظ نکلا تو رب کی بارگاہ میں یہ لفظ قبول ہو گیا۔ اسی دن میرا بیٹا بیمار ہوا اور گدھے کی طرح چلاتا چلاتا اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن جب انتقال ہوا تھا وہی وقت آتا ہے، اس کی قبر پھٹتی ہے اور پھر یہ گدھے کی طرح چلاتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ قبر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو تنگ کرے اور ماں تنگ ہو کر جب اپنے دل سے جو دعا نکال دے، جو لفظ نکال دے، وہ رد نہیں کیا جاتا بلکہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے پیار کرو۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اسے محبت کرو، تمہارا باپ زندہ ہے اسے پیار و محبت کرو۔ اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو اگر بوڑھا ہو گئے، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ نہیں کہ بابا تو بوڑھا ہو گیا ہے اب ایک کمرے میں بیٹھا رہے، اے ماں تو بوڑھی ہو گئی ہے اب ایک کمرے میں بیٹھی رہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تو ماں ہے۔ ماں کی دعا سے بندہ غوث بھی بنتا ہے، ماں کی دعا سے بندہ قطب بھی بنتا ہے، ماں کی دعا سے بندہ ولی بھی بنتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ماں کی دعا سے ولی کیسے بنے گا، ماں کی دعا سے قطب کیسے بنے گا، ماں کی دعا سے بندہ نیک کیسے بنے گا؟ آپ کو دہلی کی سرزمین پر لے جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ مخدوم رحیمی کی بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے سے ہی ایک دن اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، بڑی پیار و محبت سے کہتے ہیں اے امی جان میں مدرسے جانا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی بیٹا تھا، ماں نے دیکھا، ماں نے کہا بیٹے تو ایک ہی ہے، میرا دھیان کون رکھے گا، میرا رکھوالا کون ہے؟ تو مدرسے چلا جائے گا تو میں تو اکیلی ہی رہ جاؤں گی۔ حضرت خواجہ مخدوم رحیمی کا دل پڑھائی کی طرف تھا، وہ علم دین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سننا تھا حضرت خواجہ مخدوم رحیمی رونے لگے، روتے روتے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، دریا کے کنارے ایک بزرگ تشریف فرما ہے۔ جب یہ رو رہے تھے بزرگ نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے بزرگ میں اپنی ماں سے اجازت مانگی تھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے، لیکن ماں نے مجھے اجازت نہیں دی ہے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹے ایک وصیت ہے، کسی کو بتانا نہیں، اگر بتا دیا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، بتانا نہیں، روزانہ اسی وقت یہاں آنا اور میں پڑھا کر چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ مخدوم رحیمی روزانہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ایک دن لیٹ ہو جاتے ہیں، جب ماں کے پاس جاتے ہیں ماں پوچھتی ہے بیٹا آج لیٹ کیسے ہوا؟ ارے غلط دوستوں کے ساتھ تو سنگت نہیں ہو گئی؟ ماں کہا اے امی جان نہیں۔ ماں نے پھر کہا، پھر پوچھا تو حضرت خواجہ مخدوم رحیمی پر دل کے اندر خیال پیدا ہوا اگر ماں کو بتا دیا تو وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور نہیں بتایا تو ماں سے بے وفائی ہو گئی ہے، ماں کے سامنے جھوٹ کیسے بولو؟ پھر دل میں خیال آیا اے مخدوم رحیمی وہ پڑھانے آئے یا نہ آئے لیکن ماں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو کچھ ہے بتا دے۔ حضرت خواجہ مخدوم رحیمی فرماتے ہیں اے امی جان میری سنگت کسی غلط لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، روزانہ ایک بزرگ آتے ہیں پڑھانے کے لیے اور میں جب پڑھ کر آتا ہوں، اتنا کہنا تھا ماں کا دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ مخدوم رحیمی رونے لگ جاتے ہیں۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا یہ رونا کیسا؟ کہا اے امی جان اس نے وصیت کی تھی اور مجھے کہا تھا بیٹے اگر بتا دیا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، آج تیرے سامنے بتا دیا ہے وہ آج کے بعد پڑھانے نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ ماں نے کہا
بیٹے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ رسید ہو کر دعا کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تجھے عالم دین بنا دے گا۔ پھر حضرت خواجہ مخدوم ماہمی کی ماں رب کی بارگاہ میں سجدہ رسید ہو کر دعا کرتی ہے، مولا میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے۔ اب حضرت خواجہ مخدوم ماہمی پھر وقت ہوتا ہے عصر کا، پھر جاتے ہیں وہیں پر، دیکھتے کیا ہے کہ سامنے وہ بزرگ تشریف فرما تھے جو پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ بزرگ کون تھے؟ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے، سامنے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ مخدوم ماہمی بھی مسکرا رہے ہیں اور پاس جانے کے بعد سلام کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے بابا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر بتا دیا تو پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اب پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بتانا تھا؟ کہا اے مخدوم ماہمی اگر ماں کے سامنے جھوٹ بول دیتا تو پڑھانے کے لیے نہیں آتا، لیکن ماں کے سامنے اپنا راز چھپایا نہیں، سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب بتا دیا ہے، اب اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ایک خضر حضرت مخدوم ماہمی کو بتا دو اب مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری ماں نے 2 ہاتھ اٹھائے تھے، وہ رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو چکی ہے، اب مدرسے میں ان کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب عالم دین بن گیا ہے۔ آج بھی ان کی کتاب سرزمین مصر میں پڑھائی جاتی ہے، نہ مدرسے گئے نہ مکتب گئے، یہ تو ماں کی دعا تھی۔ دونوں ہاتھ اٹھے کہ مخدوم ماہمی اللہ کے ولی بھی بن گئے اور قرآن کے حافظ بھی بن گئے، عالم دین بھی بن گئے۔ اس لیے ماں کی دعا لیا کرو، ماں کی دعا لیا کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں نے تو ماں سے محبت کرنا چھوڑ دیا، جیسے شادی ہوئی الگ ہو گئے۔ اب باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، کماتے کماتے سب کچھ کمایا، نہ حرام دیکھا نہ جائز دیکھا، سب پیسے اکٹھا کیے اپنے بیٹے کے لیے۔ بیٹے کی شادی ہوئی، باپ کو دھکا مارا باہر نکال دیا، ماں کو دھکا مارا باہر نکال دیا۔ اے اماں تو الگ، باپ تو الگ، میں تو الگ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پیارے اس وقت ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوں گی، کیا اس وقت کیا گزرتی ہوں گی، کیا وہ دعا دیتے ہوں گے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے، ایک طرف نہیں ہے، دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ کیسا زمانہ تھا، لوگ جانوروں سے پیار محبت کرتے تھے، جانوروں سے پیار کرتے تھے۔ آج تو بھائی بھائی کو دیکھ کر راضی نہیں ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا، ماں بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے، اب اس آگ کو کیسے بجھایا جائے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آگ تب بجھے گی باپ یہ سمجھ لے کہ بیٹے کا حق یہ ہے، بیٹا یہ سمجھے باپ کا حق یہ ہے، باپ کے حقوق یہ ہے، باپ یہ سمجھے اولاد کے حقوق یہ ہے، اور اولاد یہ سمجھے میرے ماں باپ کے حقوق یہ ہے۔ جب یہ دونوں سمجھ جائیں گے آگ ختم ہو جائے گی۔ کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ارے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ ہم تو آگ دوسروں کی بجھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو پنچایتیں دوسروں میں جا کر کرتے ہیں، لیکن اپنے غلیبان جا کر دیکھیے، اپنا گھر جا کر دیکھیے، اپنے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم چوراہوں پر بیٹھ کر میٹنگیں بنا رہے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ان کا گھر صحیح نہیں ہے، ان کی بیٹیاں صحیح نہیں ہے، ان کا بیٹا صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے گھر کی آگ بجھاؤ، پھر دنیا کی آگ بجھانا، پھر پڑوسی کی آگ بجھانا۔ اگر تمہارے گھر کی آگ نہ بجھی تو پڑوسی کی آگ آپ بجھا نہیں سکتے ہو، آگ لگا سکتے ہو۔ اس لیے خود کے گھر میں جو آگ لگی ہے اس آگ کو بجھانا ہے، بجھانا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، بڑی ہو تو اسے دین کی طرف، دین کا راستہ بتاؤ، اسلام کا راستہ بتاؤ، میرے نبی کا طریقہ بتاؤ۔
وہ اپنا لیں گے، بیٹے بڑے ہو جائیں گے، حضور کے طریقے کو پہچان جانتے ہوں گے، نبی کا طریقہ کیا تھا، قرآن کا قانون کیا ہے، تو وہ ماں باپ کو نکالے گا نہیں، بلکہ ایک طرف قرآن رکھ کر کہے گا اس قرآن میں لکھا ہوا ہے ماں باپ سے محبت کرنی ہے۔ اب قرآن پہ نہیں پڑھاؤ گے تو کیسی محبت ہوگی؟ اسلام پہ نہیں پہچانے گا تو کیسی محبت ہوگی؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخری واقعہ، ہم سب حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی سے عشق کر کے دیکھو، نبی سے محبت کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کہ رشتہ داری کی کایا پلٹتی ہے یا نہیں پلٹتی ہے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچ رہے ہیں، دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیچے گرے، یہ اوپر کیسے آ رہا ہے؟ ارے جب رب نہ چاہے کہ جسے نہ گرائے تو تم کون ہو گرانے والے؟ کتنی بھی کوشش کر لو نہیں گرا سکتے ہو۔ رب چاہے تو امیر کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو امیر بنا دیتا ہے۔ ہم سے بڑے بڑے دنیا میں آئے تھے جن کا سکہ چلتا تھا، ایک ہی حکم پر ہزاروں کی لاشیں ڈھیر لگا دی جاتی تھی سامنے، لیکن جب رب کا حکم آیا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تو گھوڑے سے نیچے زمین پر گرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہم کون سے کھیتوں کے مولی کی بازار میں بکنے والے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حضور سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، مکہ کی زمین ہے، مکہ کی زمین ہے، ایک یتیم ہے، ایک یتیم ہے اور اس کی ماں ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ جب بڑا ہوا دیکھتا کیا ہے، ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس سامنے بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امی جان، یہ جو تیرے کپڑے پھٹے ہوئے نا، پورا جسم دکھائی دیتا ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھ سے رہ نہیں جاتا، اے امی جان مجھے اجازت دیجئے کہ میرا چچا بہت بڑا سیٹ ہے، اس کے دروازے پر جاتا ہوں، کچھ مل جائے، کچھ کپڑے پیسے، اسے کپڑے خرید کر تجھے دوں۔ ماں نے کہا بیٹے یہ مکہ کی زمین ہے، مکہ کی زمین ہے، ارے لوگوں کے دل پتھر بن چکے ہیں۔ کہا امی جان مجھے ایک مرتبہ اجازت دیجیے، بار بار کہا اماں مجھے اجازت دیجیے، مجھے چاچے کے دروازے پر جانے دیجیے، کچھ تو کچھ مل جائے گا، کچھ تو کچھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں سے جب بار بار کہا نا، ماں کا دل بھر آیا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے جاؤ، لیکن مجھے وشواس ہے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ جب اپنے دروازے سے نکلا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے، اپنے چاچا کے دروازے پر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں تیرا بھتیجا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا میری ماں کے کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے رہ نہیں جاتا۔ اتنا سننا تھا، اندر سے آواز آتی ہے، اے بھتیجے واپس پلٹ جا، اے بھتیجے واپس پلٹ جا، تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا آپ میرے چاچا ہو، میرے باپ کے بھائی ہو، آپ بڑے سیٹ ہو، میں نے آپ کا نام سنا ہے کہ بڑے سیٹوں میں نام لیا جاتا ہے۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، واپس پلٹ جا۔ دھکا دے کر جب واپس کر دیتے ہیں، روتا ہوا واپس آ رہا تھا، راستے میں دیکھتے کیا ہے، ایک بزرگ آ رہے ہیں۔ جب بزرگ نے دیکھا ایک نوجوان ہے، جوانی کا عالم ہے، چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا اپنا راستہ دیکھو، کیوں رو رہے ہو وجہ مت پوچھو۔ کہا بیٹے بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ جب بار بار کہا تو سب پورا واقعہ سنایا کہ میں چاچا کے دروازے پر گیا تھا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب اتنا سننا تھا، وہ بزرگ نے کہا بیٹے میں اب ایک دروازہ اور بتاتا ہوں، اس دروازے پر چلے جانا، انشاءاللہ خالی نہیں واپس لوٹو گے۔ وہ دروازہ ایسا دروازہ ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ میرا ماننے والا ہے یا میرا چاہنے والا ہے، چاہے غیر بھی کیوں نہ آئے، جب خالی ہاتھ آتا ہے، جب واپس پلٹتا ہے تو جھولی بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ جب اتنا سننا تھا، دل خوش ہوا، جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، روتا ہوا جب
दस्तक देता है दरवाजे पर। माँ बाहर निकलती है, रो रहा था। माँ ने पूछा बेटे क्या वजह है, क्या हो गया है, क्या कुछ मिला है? कहा अम्मी जान कुछ नहीं मिला है। इतना कहने के बाद फिर मुस्कुरा पड़ा। माँ ने कहा बेटे क्या वजह है, पहले रो रहे थे अब मुस्कुरा रहे हैं। अम्मी से अर्ज करता है अम्मी जान आज एक बुजुर्ग ने एक ऐसा दरवाजा बताया है जिस दरवाजे पर कोई गैर भी खाली नहीं आता, कोई गैर भी खाली नहीं आता। माँ ने कहा बेटा ऐसा दरवाजा कौन सा है? कहा अम्मी जान मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा है। जब इतना सुनना था वो यहूदी थे, यहूदी थे। माँ ने कहा बेटा मत जाना, सुना है कि उसके जो उनके पास जो जाता है, उनके दरवाजे पर जो जाता है उनका हो जाता है, उनको ही दिल दे बैठता है कि मत जाना। माँ से कहा अम्मा एक मर्तबा मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। बार बार कहा तो माँ ने कहा बेटे जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, उनके दरवाजे पर जाता है तो उनका हो जाता है। कहा अम्मी जान मैं पहले ही आवाज दे दूंगा, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाहु अकबर। माँ ने जब इजाजत दी चला। हर में काबा में हुजूर बैठे हुए थे। जब दस्तक दी हुजूर ने कहा आइए आगे। कहा मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा पास तो आइए, आप कलमा पढ़े या ना पढ़े वो आपकी मर्जी है। जब हुजूर के पास गए मेरे नबी फरमाते हैं क्यों रो रहे हो, क्या वजह है, कैसे आना हुआ? जब पूरी दास्तान सुनाई, या रसूल ए अल्लाह के नबी, ए मुसलमानों के रसूल, मुसलमानों के नबी, मैं एक यतीम हूँ और मैं जवान बड़ा हो गया हूँ, मेरी माँ के कपड़े फटे पुराने हैं, अब मुझसे रहा नहीं जाता, जिस्म दिखता है। मैं चाचे के दरवाजे पर गया था, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। किसी ने कहा कि मुसलमानों के नबी के दरवाजे पर चले जाओ। इतना सुनना था, मेरे हुजूर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, हुजूर का दिल भर आता है। मेरे हुजूर अपनी काली कमली जो अपनी चादर थी और उसे दी, कहा बेटे ले जाओ, इसे बेचकर या इसे ही कपड़ा बनाकर अपनी अम्मी को दे देना। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज देखा जाए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, चाचा के दरवाजे पर चला जाए तो चाचा ताने दे देकर बाहर निकाल देता है। अपने मामा के दरवाजे पर चला जाए तो मामा भी ताने दे देकर अपने भांजे को घर से बाहर निकाल देता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मामा और चाचाओं से कहना चाहता हूँ तुझे जो कुछ मिला है ये रब का सदका है, रब का सदका है। और जो कुछ मिला रब का एहसान मानो कि रब ने तुम्हें दिया है, तो कुछ अपने भतीजों में बांट दो जो यतीम है, कुछ अपने भांजों में बांट दो जिनके माँ और बाप इस दुनिया से चले गए हैं। एक दिन तुझे भी जाना है, ये नहीं हो कि तू इस दुनिया से चला जाए, तेरे बेटे पे यतीम हो जाए, दर दर की ठोकरें खाए, उससे पहले अपने भतीजों के अंदर कुछ सदका और खैरात कर दो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब वो चादर ली है, अपने हाथ पर रखी है, अपने दरवाजे पर गया है, दस्तक देता है, अंदर से आवाज आती है कौन? का तेरा बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला है, देखकर हैरान हो जाती है। एक चादर है, उसने कहा ए अम्मी ये चादर है, मुसलमानों के नबी ने दी है। जैसे ही चादर हाथों पे ली है, उस औरत का दिल बदल गया है। कहा बेटे घर बाद में जाएंगे, मुझे पहले उस दरवाजे पर ले जाओ जो दरवाजा इतना बड़ा दरवाजा है, ना यहूदियों को देखता है, ना गैरों को देखता है, ना अपने को देखता है, सब कौम के लोग आते हैं, सब मानने वाले आए या ना आए, कैसा भी आए, जब पलटता है तो खाली झोली जाता है, जब पलटता है तो जाली भरी हुई हो जाती है। मुझे उस दरवाजे पर ले जाओ। अल्लाह अकबर। वो नौजवान अपनी माँ को साथ लेकर हुजूर के जब दरवाजे पर जाता है, मेरे नबी ने कहा कैसे आना हुआ बेटा? कहा या रसूल अल्लाह। हुजूर के कदमों में गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے اور ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دے۔ میرے نبی نے فرمایا پڑھ کلمہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ مسلمانوں آج ہماری حالات کیا ہے کہ مولوی آپس میں دیکھ کر راضی نہیں ہے، پیر آپس میں دیکھ کر راضی نہیں ہے، خانقاہیں آپس میں اجڑی ہوئی ہے، برادریاں آپس میں اجڑی ہوئی ہے، پارٹیاں آپس میں اجڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ پارٹی ہماری ہے، کوئی کہتا ہے یہ برادری ہماری ہے۔ آج ہمارے طلاق پر طلاق ہمارے ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں آج ہماری بیٹیوں کے گھر ہمارے ویران ہو رہے ہیں، بیٹی کا دروازہ آج بند ہو، باپ کبھی نہیں جاتا اپنی ماں اپنی بیٹی کے دروازے پر، بیٹی